नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, जिसके पास दिरहम दिनार ना होंगे वो मुफलिस है। तो आपने फरमाया कि मेरी कौम का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन बहुत नेकियां लेके आएगा, नमाज रोजा हज ज़कात के साथ आएगा, लेकिन उसने किसी का दिल दुखाया होगा, कभी किसी के बारे में झूठ बोला होगा, कभी चुगली लगा दी होगी, कभी किसी का माल खा लिया होगा। तो क़यामत के दिन मजलूम को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी, और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी तो मजलूम के गुनाह उसके नामा अमाल में शामिल कर दिए जाएंगे, और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसको दोज़ख में घसीट कर ले जाओ। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। देखिए, अब आज हम जो भी पढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि देखिए, नेकियां करना बहुत आसान होता है, लेकिन गुनाहों से हिजरत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि रोजे में हम सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और इस महीने में हम सभी कोशिश करते हैं कि हम गुनाहों से दूर रहें, हम बुरी बातों से दूर रहें, और हम जितनी नेकियां हैं हम वो समेट सके। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं या वो रोजा किसी भी वजह से नहीं रख सकते, तो वो इस चीज को देखें कि रोजा सिर्फ भूख का रोजा नहीं होता, रोजा हमारी आंख का रोजा है, हमारे हाथों का है, हमारे पाँव का है, हमारे दिल का रोजा, हमारे सारे जवारे का रोजा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर एक भूख का रोजा हम नहीं रख सकते तो हम पूरे जिस्म का रोजा रख के अल्लाह सुब्हानहू तआला को मना लें। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि 9वें सिपारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात फरमाते हैं। वक़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, और उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब। अब यहाँ पे हम हज़रत शुएब का किस्सा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट पारे से हमने शुरू किया हुआ था। हम डिफरेंट जो अंबिया हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे कि वो कैसे उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उसको नहीं माना, अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा कैसे उन पे नाजिल हुआ। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अल्लाह का गुस्सा जो है वो अजाब की सूरत में भी और उनको खुशहाली देने की सूरत में भी है। और वो किस तरह से, आइए देखते हैं कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, इल्ला ये कि तुम हमारे मजहब में फिर से आ जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाएं, गो हम इसको नापसंद ही करते हो, हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाए। इसके बाद कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको इससे नजात दी है और हमसे मुमकिन नहीं कि हम तुम्हारे मजहब में फिर से आ जाएं, लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह ही है जो हमारा मालिक है और हमारा रब है, और हमारा रब का इल्म हर चीज पर मुहीत है। हम अल्लाह ही पर ईमान लाते हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, अब वो दुआ करते हैं कि हमारी और हमारी कौम के दरमियान हक के मुआफिक फैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा सख्त नुकसान उठाओगे। बस उनको जल्जले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकसीब की थी उनकी ये हालत हो गई जैसे वो इन घरों में बसे ही नहीं थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकसीब की वो बड़े खसारे में हो गए। इस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम इनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकामात पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर मैं इन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं, और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा। अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहां के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में ना पकड़ा हो ताकि वो गिड़गिड़ाएं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर वो नबियों का बात नहीं मान रहे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अगर अजाब की सूरत में सख्ती ला रहे हैं, और क्यों ला रहे हैं, ताकि वो गिड़गिड़ाएं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रहमान और रहीम है। और किसी भी अजाब का वजह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बताते हैं ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलट आएं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली में बदल दी। अब देखिए, अजाब था ना उन पे बुरे हाल का,
تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب کو انہوں نے دوسرے عذاب میں بدل دیا جو کہ خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پہنچتی تھی۔ جیسے اگر ان کے حالات ٹھیک ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب برے حالات تھے، دیکھو اب ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے حالات ہو گئے، تو ہم یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا کہ کبھی اچھے حالات تو کبھی برے حالات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور اس کی ان کو خبر بھی نہ ہوئی کہ ان کے اوپر پھر عذاب آ گیا۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ دیکھیے آج بھی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئیں، تو آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہی وعدہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی برکتیں ہم پہ کھول دیں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان بستی کے رہنے والے اس بات سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے گا جس وقت وہ سوئے ہوں گے، کیا انہیں یہ ڈر نہیں لگتا؟ اور کیا ان بستی کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جس وقت کہ وہ کھیل تماشوں میں مشغول ہوں؟ کیا بس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے خبر ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جس کی شامت ہی آ گئی ہو کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں کو بند کر دیں بس وہ نہ سن سکے۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے۔ اب دیکھیے کہ پیغمبر معجزات لے کے آتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس جب معجزہ آیا تو پھر ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہاں پہ دیکھیے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر وہ اس کو مان لیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں کو بند کر دیتا ہے کہ انہوں نے نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہیں دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا۔ اب دیکھیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور یہ اتنی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تھی، کیسے ان کو کوہ طور پہ بلایا تھا 40 دن کے لیے اور پھر کیا سارا واقعہ جو ہوا تھا۔ اب آج انشاءاللہ آپ اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے تاکہ آپ یہ سٹوری جو ہے آپ اپنے بچوں کو آگے سنا سکیں اور آپ کو بھی اچھے سے سمجھ آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے چنا تھا، اور پھر سارا وہ واقعہ کہ وہ کس طرح سے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اور فرعون جس کا جو اتنا طاقتور تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 معجزے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اور اس کو کہو کہ تم رب نہیں ہو، میں تمہارا رب ہوں، اور وہ سارے معجزے دکھا کے تم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اور جب انہوں نے تکبر کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لایا ہوں، سو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اب فرعون نے کہا کہ اب آپ جو معجزہ لے کے آئے ہیں اس کو پیش کیجیے اگر آپ سچے ہیں۔ بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفتن وہ صاف ایک استہا بن گیا۔ اب وہ ان کے پاس جو عصا تھا جس کو وہ ہولڈ کیے ہوئے تھے، تو جب فرعون نے کہا تو انہوں نے عصا اپنا زمین پہ پھینکا تو وہ اتنا بڑا استہا ہوتا ہے، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو فرعون نے کیا کہا، اب کبھی بھی نبیوں کے معجزے دیکھ کے اب کیا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، اب وہی چیز فرعون نے بھی کہی اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔
قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ واقعی بڑا سخت جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہر میں ہرکاروں کو بھیج دیجیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مسلمان اپنا کام کرنا چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینا چھوڑ دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کافروں سے بھی کروا لیتے ہیں، اور یہاں پہ اس کی دلیل ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام تو ایک اپنے بھائی کو لے کے گئے تھے نا اس کے دربار میں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرعون نے اپنے درباریوں کو کہا کہ سارے شہر میں یہ اعلان کر دو کہ سب لوگ جو ہے وہ اس دن اس جگہ پہ جمع ہوں گے، اور جو جادوگر ہیں ان میں اور فرعون میں ان میں اور موسیٰ علیہ السلام میں مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھیں جب مقابلہ ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ آگے آپ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تھا تو کیا ہوا تھا کہ سب کے سامنے یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور فرعون جو ہے وہ ان کا خدا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایسا سبب بنا دیا کہ انہوں نے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور تبلیغ کا حق ادا ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہر میں ہرکاروں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا صلہ ملے گا ہمیں؟ فرعون نے کہا کہ ہاں تم ہمارے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان جادوگروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیے یا ہم ڈالتے ہیں۔ اب ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی بارش شروع کریں گے کہ ہم کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بند کر دی۔ اب دیکھیے یہاں پہ جادو کی بات ہو رہی ہے۔ جادو ایکچولی کچھ نہیں کر سکتا، لوگوں کی نظر بند کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہو رہی ہے، اور اسی کی یہاں پہ نشاندہی بھی ہے کہ لوگوں کی نظر بند کر دی اور اس پر ہیبت غالب آ گئی اور اس طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ اور پھر اس کے بعد اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے سارے کے سارے بنے ہوئے کھیل کو نگل دیا، یعنی جب انہوں نے اپنی جو بھی ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی تھی جب انہوں نے پھینکی تو وہ سارے چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا وہ اپنا جو ان کے عصا تھا وہ مارا تو وہ ایک بڑا سا سانپ بن گیا اور وہ سارے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا۔ بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب جاتا رہا۔ بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو گئے، کیونکہ جادوگر تھے نا، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو موسیٰ کے پاس ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی وہ معجزہ ہے۔ تو اب وہ سب جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال لو۔ اور سو اب تمہیں اس حقیقت کا معلوم ہو گیا ہے اور میں یہ جان گیا ہوں کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، تو سو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ اب موسیٰ ان کو ڈرانے لگا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے ساتھ ایسے کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس تو جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ ان کا بھی حوصلہ کتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں مار بھی دو گے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے جانا تو اپنے رب ہی کے پاس ہے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکامات پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس آئے اور پھر انہوں نے دعا کیا کی، کیونکہ ان کو ڈر تو تھا نا، دیکھیں سامنے فرعون تھا، تو اپنے لیے ایک ہمت کی دعا کی ہے کہ یا رب العالمین، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہماری جان حالت اسلام پر ہی نکالنا۔ تو ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھرے اور وہ آپ کو
اور آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں اور آپ کے معبودوں کو ترک کر دیں۔ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم کو یہ سب کرنے کا زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو صبر کے ساتھ، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا، اور ان کو اپنی پوری جو وہاں پہ قوم تھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ تو وہاں کے غریب لوگ تھے نا، اور ان کو وہ سہارا کیا دے رہے ہیں کہ یہ زمین تو اللہ کی، آج فرعون اس پہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، رب بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو کل کو یہ زمین تمہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن تمہیں استقامت سے کام لینا ہوگا۔ تو یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، اور پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں اس کا خلیفہ بنا دے گا، تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا کہ تم اللہ کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی تھا، اور اگر ان پر کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو نحوست بتاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ جو فرعون کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں تم لوگوں کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیوں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ سو وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ لوگ، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا آپ سے اس نے وعدہ کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک پہنچنا تھا وہ ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دیں گے اور آپ کے ہمراہ بھیج دیں گے۔ پھر جب ان سے اس کا عذاب ختم کر دیا جاتا اور ایک خاص وقت تک اس کو ہٹا دیتے تو فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت برتتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کچھ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان پہ اتنا عذاب نازل کیا تھا تو اتنے کمزور لوگ تھے جو ان کے کام کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ساری سرزمین کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور آپ کے رب نے نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا کیا، اور ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کے کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے سب کچھ درم برم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پھر ان لوگوں کا ایک گروہ ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں پر لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دے جیسا ان کا یہ معبود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی تم میں سے بڑے جاہل لوگ ہو؟ دیکھیے اب کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، اب اتنے انہوں نے اپنی آنکھ سے معجزہ دیکھا کہ جو سمندر تھا وہ دو حصے میں ہو گیا، اور آگے جا رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بت سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس کی پوجا کریں، تو اب موسیٰ سے وہاں پہ مانگنا شروع کی، موسیٰ ہمارے پاس بھی ایسا ایک خدا بنا دے جس کی ہم عبادت کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ تم اتنے جاہل لوگ ہو کہ تم معجزہ دیکھنے کے باوجود ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔
आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं ये लोग जिस काम में लगे हैं ये तबाह गुन है, ये मूसा अलैहिस्सलाम उनको बता रहे हैं, और उनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी और को महबूद तजवीज कर दूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहान वालों पर फजीलत दी है। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से बचा लिया, जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। और फिर इसने तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी। अब इतनी आजमाइश के बावजूद मूसा उनको समझा रहे हैं कि देखो ये अमल गलत है, क्योंकि अब इतनी देर तक वो फिरौन के साथ रहे और उसके महकूम रहे और वहां पे उनके काम करते थे, उनकी ज़हनियत जो थी अभी तक ऐसी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कह रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वादी तीम में चले गए थे, अब वादी तीम में तो एक पूरा ग्रोह का ग्रोह वहां चला गया ना, अब उनको एक पूरी उम्मत बनाना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया 40 रातों के लिए, और वहां पे उनको शरीयत दी थी। तो उसी का जिक्र अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 रातें मजीद से इन 30 रातों को पूरा किया। सो इनके परवरदिगार का वक्त पूरा 40 रातों का हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे बाद इनका इंतजाम रखना और इस्लाह करते रहना और बदनज़म लोगों की राय पर अमल ना करना। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वक्त पर आए और इनके रब ने इनसे बातें की तो अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार अपना दीदार मुझको करवा दीजिए। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे बात कर रहे हैं, अब उनके दिल में और शौक पैदा हुआ कि मैं अपने रब को देखूं कि वो कैसा है। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुझे अपना दीदार करवा दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं आपको, वो मूसा कहते हैं कि मैं आपको एक नजर देख लूं। इरशाद हुआ कि तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखो, देखते रहो, अगर इसकी जगह पर ये अपनी जगह बरकरार रखा तो फिर तुम भी मुझे देख सकोगे। अब ये वही वाकया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी तजल्ली जब पहाड़ पर डाली थी तो वो रेजा रेजा हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस जब इनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने इसके परखचे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया बेशक मैं आपको पाक समझता हूँ, मैं आपके जनाब में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर तुझको इम्तियाज बना दिया। तू जो कुछ मैं तुझको अता कर रहा हूँ उसको ले ले और अल्लाह का शुक्र अदा कर। और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिखकर उनको दे दी। तुम इसको पूरी ताकत के साथ थाम लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि इनके अच्छे अच्छे अहकामात पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को इन बेहुक्मों का मुकाम दिखाता हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपना अहकाम से बरगज़श्ता ही रखूंगा जो दुनिया में तकब्बर करते हैं, जिसका इनको कोई हक हासिल नहीं है, और अगर तमाम निशानियां देख लें तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे, और अगर हदायत का रास्ता देख लें तो इनको अपना तरीका ना बनाएंगे, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो इसको अपना तरीका बना लेंगे। ये इस सबब से है कि उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और वो इससे गाफिल रहे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो गुमराही में पड़ गए और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजाब उनके ऊपर मुसल्लत हो गया। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और ये लोग जिन्होंने हमारी आयात को और क़यामत के पेश आने को झुटलाया, इनके सब काम गारित हो गए। इनको वही सजा दी जाएगी जो कुछ ये करते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम टूर पर गए हैं और बाद में अपने भाई को वहां छोड़ के गए हैं कि इनका तुमने ध्यान रखना है। और जैसे वो गए तो उसके बाद सामरी ने उनको बहका दिया और उनको कहा कि तुम्हारे पास जितना जेवर है उसको इकट्ठा करो, और उसने एक बछड़ा बना दिया जिससे एक आवाज सी निकलती थी। अब यहाँ पे उसी के बारे में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा महबूद ठहरा लिया जो कि एक कालिब था जिसमें से एक आवाज आती थी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वो इनसे बात नहीं करता और ना ही उनकी कोई राह बतलाता है? इनको उन्होंने मबूद करार दिया और वो बड़ी बेइंसाफी का काम कर रहे थे। और जब नादम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में
पड़ गए तो कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमारे गुनाह माफ ना करे तो हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो जाएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए गुस्से और रंज में भरे हुए तो फरमाया कि तुमने मेरे बाद ये बड़ी बुरी जानशीनी की अपने भाई से कह रहे हैं, क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियां एक तरफ रखी। मतलब उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तख्तियां एक साइड पे रखी और अपने भाई का सर पकड़कर उसको अपनी तरफ घसीटने लगे। उन्हें गुस्सा आया ना तो उनके भाई अपनी तरफ घसीटने लगे और अपने भाई का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे माँ जाए। देखिए कितनी खूबसूरती से बुला रहे हैं ना कि ऐ मेरे माँ जाए, इन लोगों ने मुझको बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डाले, तो तू मुझ पर दुश्मनों को मत हंसा और मुझको इन जालिमों में मत शुमार कर, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरी खता माफ फरमा और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। बेशक जिन लोगों ने गाय की पूजा की थी इन पर बहुत ही जल्द उसके रब की तरह से गजब और जिल्लत इस दुनिया में भी उन्हें पड़ी और हमने इसकी झूठ बोलने की वजह से उनको बेइंतहा सजा दी। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वो इनके बाद तौबा कर ले। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हर बात में आप देखिएगा कि जहां पे अल्लाह का गजब आता है ना, अल्लाह की रहमत साथ ही आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वो इसके बाद तौबा कर ले और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह माफ करने वाला है और बड़ी रहमत करने वाला है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा खत्म हुआ तो इन तख्तियों को उठा लिया और उनके मज़ामीन में इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हदायत और रहमत है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मूसा वापस आते हैं तख्तियां लेकर तौरा लेके वापस आते हैं तो उनकी कौम के लोगों ने कहा कि मूसा हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारा रब जो है वो तुमसे कैसे बात करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे जो 70 आदमियों का एक गिरोह लिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि ये आपसे मिलना, मतलब ये आपको आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, इनको यकीन नहीं है। तो जब वो वहां पे जाते हैं तो जब वो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला कलाम करते हैं तो फिर अब ये भी कहने लगे कि हम रब को दिखाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहो कि हम उनको देखना चाहते हैं। तो अब ये फिर वाकया ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा होता है, फिर वो कैसे एक बिजली चमकती है तो ये सारे 70 के 70 लोग जो है वो मर जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब होश आता है तो वो घबरा के अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहते हैं कि ये आपने क्या किया, कुछ लोगों की गलत बातों की वजह से, क्योंकि सब लोगों ने नहीं कहा था, उनमें से कुछ लोगों ने कहा था, तो आपने सबको मार दिया। अब मैं वापस जाके कौम को क्या कहूंगा, वो तो बिल्कुल मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दोबारा से जिंदा किया। तो अब वो ही वाकया यहाँ पे है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। सो जब उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हमें से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक किए देता है? ये वाकया महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानात से जिसको चाहे गुमराही में डाल दे और जिसे चाहे हदायत पर कायम रखे। और तू ही तो हमारा कारसाज है, बस हम पर मग़फ़िरत और रहम फरमा, और तू सबको माफी देने वाला और तू बहुत कारसाज है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली लिख दे। और मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ रजू करने वाले हैं। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह कहते हैं कि मैं अपना अजाब इस पर वाक़या करता हूँ जिस पर मैं चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहित है। तो वो रहमत इन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो लोग अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का देखें ये वादा है कि अल्लाह की रहमत से कोई ना उम्मीद ना हो, कि वो लोग जो अल्लाह की आयत पर यकीन रखते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयतों पर ईमान लाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत जरूर उन पे नाजिल करेगा। वो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं।
देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे दलील दे दी ना कि उनकी तौरात और उनकी अंजील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ था कि अल्लाह ने कहा कि रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और अंजील में लिखा हुआ पाते हैं, और पाते क्या थे, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह कहते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं, वो और क्या कहते हैं उनको, और पाकीज़ा चीजों को हलाल बताते हैं और गंदी चीजों को उन पर हराम बताते हैं, और इन लोगों पर जो बोझ और तौक थे वो उनको दूर करते हैं, जो इन्होंने अपने आप से अपने ऊपर मुश्किलें कायम कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो उनको आसान करते हैं। सो जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और इनकी हमायत करते हैं और इनकी मदद करते हैं और इस नूर का इत्तबा करते हैं जो इनके साथ भेजा गया, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। देखिए फलाह पाने का, कामयाबी का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरा फार्मूला बता दिया कि जो नबी पर ईमान लाते हैं, उनकी हमायत करते हैं, उनकी मदद करते हैं और इस नूर का इत्तबा करते हैं, मीन्स कुरान है ना नूर, कि इसका इत्तबा करते हैं और इनके जो इसके साथ भेजा गया है, ऐसे लोग पूरी फलाह पा जाएंगे। अल्लाह अकबर। और आप कह दीजिए ए नबी के ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ भेजा हुआ हूँ। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों की तरफ नहीं भेजे गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको तमाम दुनिया के लिए भेजा है। तो ये इसकी दलील है ये आयत कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह सुब्हानहू तआला का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और जमीनों में है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जिंदगी वही देता है और वही मौत देता है। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाओ और उसके नबी उम्मी पर जो कि अल्लाह ताला पर और इसके अहकामात पर ईमान रखते हैं और इनका इत्तबा करो। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ताकि तुम राह पा जाओ। और कौम मूसा में से एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुताबिक हदायत करती है और उसके मुताबिक इंसाफ भी करती है। हमने इनको 12 खानदानों में तकसीम करके सबकी अलग अलग जमात मुकर्रर कर दी है। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जबकि इनकी कौम ने इनसे पानी मांगा कि आप असा को फलां पत्थर पर मारो, बस फौरन इसे 12 चश्मे फूट निकले। हर शख्स ने अपने पानी पीने का मौका मालूम कर लिया और हमने इन पर अबर का साया फगन किया और इनको मनो सलवा पहुंचाया। और ये नफीस खाने थे जो उनको दिए, जो कि हमने तुमको दिए, और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही नुकसान कर रहे थे। अब क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी नेमतें दी, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अल्लाह के पास जाइए, आप अपने अल्लाह को कहिए कि अब हम तंग आ गए ये खाना खा के, हमें तो चाहिए कि वो जो हमने सूरह बकरा में नहीं पढ़ा था कि हमें तो चाहिए कि हमें दाल चाहिए, हमें ककड़ी चाहिए, हमें जो जमीन की सब्जियां हमने वो खानी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ठीक है, उनको कहो कि अब चले जाए वो बैतुल मक़दस, तो उन्हीं का शहर था कि वहां जाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब क्योंकि जब वो अपने शहर से निकले थे, कब निकले थे इंशाल्लाह जहां आएगा मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जब ये सारे वहां से निकले थे तो वहां पे दूसरी कौम ने अपना कब्जा कर लिया था। और अब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते हैं कि जब उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग इस आबादी में जाकर रहो और खाओ इससे जिस जगह तुम रगबत करो और जुबान से ये कहते जाना कि तौबा है और झुके झुके दरवाजे में दाखिल होना, हम तुम्हारी खताओं को माफ कर देंगे, जो लोग नेक काम करेंगे इनको मजीद देंगे। सो बदल डाला इन जालिमों ने एक लफ्ज को। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनको कहा था ना कि वहां जाते हुए अपना इस्तिग़फ़ार करते हुए जाना, तो उन्होंने वो वर्ड ही बदल डाला। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी की बात कर रहे हैं। और कलमा जो खिलाफ था इस कलमे के जिसकी इनको कहा गया था, उन्होंने इसी को बदल डाला। इस पर हमने उन पर एक आफत समाई भेजी इस वजह से कि वो हुक्म को जाया कर रहे थे। और आप इन लोगों से इस बस्ती के रहने वालों का जो कि दरियाए शूर के करीब आबाद थे इस वक्त का हाल पूछिए जबकि वो हफ्ते के बारे में हज से निकल रहे थे। अब देखिए ये हफ्ते का जो किस्सा यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको मना किया जस्ट आजमाने के लिए था। ऐसा नहीं था कि मछलियों को कोई कांटे निकल आए थे या कोई जहर आ गया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते थे कि वो अल्लाह का हुक्म मानते हैं कि नहीं। तो उन्होंने जब उनको मना किया
اور اسی دن مچھلیاں ابل ابل کے باہر آتی تھی. تو انہوں نے کیا طریقہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس دن منع کیا تھا اسے ایک دن پہلے وہاں پہ نٹ لگاتے تھے اور اس دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے. اسے اگلے دن جا کے, کیونکہ مچھلیاں پانی اتنی زیادہ زور سے آتا تھا کہ وہ نیٹ کے اندر مچھلی رہ جاتی تھی, پانی بہ جاتا تھا. اب وہ جو چلاکی کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے, جبکہ ان کو ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی, اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی. ہم ان کو اس طرح آزمایا کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کرتے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے. اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے. اب کیونکہ یہ 3 گروہ میں بٹ گئے تھے. ایک گروہ جو تھا وہ ان کو منع کرتا تھا کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے, تم نہیں کرو, تم پہ عذاب آئے گا. اور ایک گروہ وہ تھا جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کریں, وہ کہتے تھے کیوں منع کرتے ہو, انہوں نے تھوڑی باز آنا, اب ہمارا کیا ہے, ہم تو نہیں نہ کرے, اللہ نے کچھ نہیں کرنا. تو ہوا کیا تھا کہ وہ جو گروہ منع کرا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تو کچھ نہیں کہا, وہ بچ گئے. لیکن جو ان کو منع نہیں کر رہا تھا, حالانکہ خود نہیں کر رہے تھے, وہ اور وہ جو کرنے والے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو بندر بنا دیا. اور یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے, اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں. سو جب وہ ان کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے, اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کو, جو ان کو منع نہیں کر رہے تھے اور جو دوسروں کو کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں منع کر رہے ہو, اور ان لوگوں کو آج دیکھیے, اب اپنے اوپر ذرا بات رکھ کے دیکھیے کہ ہم کبھی کسی کو کبھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں یار چھوڑو, تم کیوں اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہو, تم کیوں اس کو بتا رہی ہو, اس نے کون سا مان جانا ہے. یہ بالکل وہی بات ہے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید تکلیف پہنچاتے رہیں گے. بلا شبہ ان کا رب جلد ہی سزا دیتا رہے گا, اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت والا اور رحم والا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف تو اپنا غضب, اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں نا کہ ان پر ایسا ہوگا, ان پہ سزا ہوگی, اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ معافی مانگ لے, اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ بڑی مغفرت والا اور رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتیں کر دی, بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں سے اور طرح کے تھے. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے خوشحالیوں کو بدحالی میں آزماتے رہے کہ شاید وہ باز آ جائیں, کہ ان کے حالات اچھے تھے اور کبھی ان کو اچھے حالات سے اور کبھی ان کو برے حالات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آزمائش آتی ہے تو ضروری نہیں کہ مشکل کی صورت میں آئے, کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شمار عنایتیں کر کے بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار ہوتا ہے کہ نہیں. آزمائش دو ہی ہے, یہ صبر ہے یا شکر ہے. اگر مشکل آتی ہے بندہ صبر کرتا ہے, اگر اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے بندہ اس وقت شکر کر جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بے انتہا بندے کو انعامات دیتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ وہ اس دنیا فانی کا مال متاع لے لیتے اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوگی, حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال آنے لگے تو بھی وہ لے لیں. کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی توراہ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کی اور کسی بات کی نسبت نہ کرنا؟ تو انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا, اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں. پھر کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہیں کریں گے. دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو نیک ہیں,
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں ہم ان کو ضرور ثواب دیں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے آج یہ آپ اس بات کو اپنے اوپر لیجئے کہ تورا کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، پڑھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کریں کہ پہاڑ جیسے ان کے سر پہ کھڑا کر دیا، کوئی مصیبت آئی ہوگی کہ ان کے سر پہ کھڑا کر دیا کہ پکڑو اس کتاب کو، کیونکہ اگر تم اس کو پکڑتے ہو تو متقی بن جاؤ گے۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اب جب مشکل آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پکڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، تم متقی بن جاؤ گے۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اب یہاں پہ وعدہ الست کی بات ہو رہی ہے۔ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یا یوں نہ کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہوئے، سو کیا ان کی غلط کاریوں کا فعل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں ہلاک کریں گے۔ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر روح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں ان کا رب ہوں، تو وہی بات اللہ یہاں پہ یاد کرا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال بھی پڑھ کے سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا۔ جیسے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ متقی تھا، وہ نیک تھا، وہ ہماری آیات اس کو پہنچی، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد وہ پھر اس سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے بدولت بلند درجے دیتے۔ دیکھیے اگر وہ نیک ہی رہتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو بڑے درجے دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اور دنیا کی طرف بھی ایسا مائل ہوا کہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے اور اگر اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ دیکھیے اس سورہ میں ہم کتنی دفعہ پڑھے نا، آیت کو جھٹلایا، آیت کو جھٹلایا۔ آیت کو جھٹلانا کیا ہے؟ اب قرآن کے دیکھیں ہم کتنے احکامات ہیں جن کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں لکھا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تھوڑی ہمیں پکڑیں گے۔ ہم کتنی آیات کو انکار ایسے کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم انکار کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم جب بھی اگر میں آلویز یہ بات کہتی ہوں کہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ بہت مشکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ کبھی مت کہیں کہ قرآن میں یہ لکھا نہیں، یہ کبھی مت کہیں، اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید کہ وہ لوگ کچھ سمجھ جائیں۔ یا بیان کر دیجئے کہ آیات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، شاید لوگ اس سے ڈر جائیں۔ ان لوگوں کی حالت بھی بڑی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان ہی کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو وہ ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑے ہیں۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ دیکھیے ہمیں نہیں پتا ہماری تقدیر کا معاملہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم غائب کو نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس انسان کو کس لیے پیدا کیا، لیکن دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسی عذاب میں نہ ڈالے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے، مطلب ان کو دل سے وہ اللہ کی بات کو ہی نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں،
بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو معصوم یاد کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ہے، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کو جنون ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ غور نہیں کرتے کہ ان کو کوئی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ اس کے اجل قریب ہی آ پہنچی ہو؟ پھر قرآن کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کا وقت اچانک آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ان کا ایمان لانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کیا نشانیاں بتاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں غائب کا علم ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب واقعہ ہوگی۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا کہ آپ اس کے بارے میں تحقیقات کر چکے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کی خاطر، اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا کوئی مالک نہیں ہوں، اور نہ ہی کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ اور اگر میں غائب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے نفع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے وہ احد کی جنگ میں گئے تھے اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، یا ان کو جو نقصان پہنچا تھا، اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجیے جو ان کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ ان کے ساتھ بھیجے تھے اور انہوں نے راستے میں ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا ہوتا تو وہ کبھی بھیجتے صحابہ کو؟ ہم سوچتے نہیں ہے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میں بہت سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے غائب کی باتوں کا پتا ہوتا تو میں بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ اور دیکھیے یہ قرآن کے لفظ ہیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں آپ کو بتا رہی ہوں، اور میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے محبت حاصل کر سکے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ کیوں بنایا؟ تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ پھر جب میاں بیوی نے قربت کی تو ان کا حمل ہلکا سا ٹھہر گیا، تو سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس ہلکے سے حمل کو وہ عورت جو ہے اس کی بیوی ہے وہ لیے چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اس کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم تیرے خوب شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے وہ دوسرے لوگوں کو شریک کرنے لگے۔ ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ فلاں پیر کے پاس گئے تھے، اس نے دعا کی تو ہو گیا، فلاں کے پاس گئے تھے، اس نے کہا کہ یہ پڑھو تو اس لیے میری اولاد ہو گئی۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब मैं अपना करम करता हूँ, जब मैं उनको सही सलामत औलाद देता हूँ, तो बजाय इसके कि वो मेरा शुक्र अदा करें, वो फिर शरीकों के पास चले जाते हैं। और अल्लाह पाक है और इसका कोई शरीक नहीं है कि ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा ही नहीं कर सकते। वो तो खुद पैदा किए हुए हैं और वो इनकी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते और वो खुद भी मदद नहीं किए जाते। और अगर तुम इनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर नहीं चले। तुम्हारे एतबार से दोनों अमर बराबर हैं, हाँ तुम उनको पुकारो या तुम उनको ना पुकारो। वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम जैसे ही बंदे हैं, सो तुम इनको पुकारो। फिर भी इनको चाहिए कि तुम्हारे कहने का जवाब दें अगर वो सच्चे हैं। क्या इनके पांव हैं जिनसे वो चलते हैं, या इनके हाथ हैं जिनसे वो कोई चीज थाम सके, या इनकी आंखें हैं जिससे वो देख सके, या इनके कान हैं जिससे वो सुने? आप कह दीजिए तुम अपने सब शरीकों को बुला लो, फिर मेरी जरर रसानी की तदबीर करो और फिर मुझे जरा भी मोहलत ना दो। लेकिन यकीनन मेरा परवरदिगार अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल फरमाई है और वो नेक बंदों की मदद करता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार एक बात कहते हैं कि जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद जरूर करेंगे। और तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी ही मदद कर सकते हैं। और इनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो तो उनको ना सुने और उनको आप देखते हैं कि गोया वो आपको देख रहे हैं, हालांकि वो आपको देख नहीं रहे होते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं क्योंकि बुत होते हैं ना, तो उनकी आंखें ऐसी बनी होती हैं, वो लगता है कि वो देख रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो देख नहीं रहे। आप दरगुजर को इख्तियार करें कि आप इनको इग्नोर कर दें। नेक काम की बस इनको तालीम जरूर देते रहें, जाहिलों को जाहिलों से किनारा कश हो जाए। और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करें, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें। बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना कि जब दिल में कभी वसवसा आए, वसवसा क्या होता है? इंसान का दिल बैठा बैठा लगता है, अचानक सैडनेस सी हो जाती है, डिप्रेशन सा लगता है, तो उसका इलाज अल्लाह ने यहाँ पे बता दिया ना कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दूर कर देगा। यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं, जब इनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आता है तो वो याद में लग जाते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करने लग जाते हैं। सो यकायक इनकी आंखें खुल जाती हैं और जो शयातीन के ताबे हैं वो उनकी गुमराही में खिंचे चले जाते हैं, बस वो बाज नहीं आएंगे। और जब आप कोई मोजज़ा इनके सामने जाहिर नहीं करते तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मोजज़ा क्यों नहीं लाए? आप फरमा दीजिए कि मैं इसका इत्तबा करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा जाता है। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाता है तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पे रहमत हो। देखिए जब भी कभी ऐसा होता है कि कुरान पढ़ा जाता है तो मेक श्योर किया कीजिए ये अल्लाह का हुक्म है कि जब भी कुरान पढ़ा जाए। कई दफा होता है कि गाड़ी में कुरान लगा होता है, हमने सीडीज लगाए होते हैं या कुछ भी, तो साथ हम फोन पे भी बात कर रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो, मीन्स के गौर से सुना करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस वक्त रहमतें नाजिल होती हैं। और ऐ शख्स अपने रब को याद किया कर, अपने दिल में आजिजी के साथ और खौफ के साथ और जोर की आवाज की निस्बत कम आवाज के साथ सुबह और शाम याद किया कर और अहले गाफिल में से मत हो जाना। यकीनन जो तेरे रब के नजदीक हैं, कौन है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक? उसके फरिश्ते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो तेरे रब के नजदीक हैं वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और इसकी पाकी बयान करते हैं और उसको सजदा करते रहते हैं। और ये वही फरिश्ते हैं कि जब इंसान तौबा करता है ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो फरिश्ते जो अल्लाह का अर्श थामे हुए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं, वो उनके लिए बख्शिश की दुआएं मांगते हैं जो अल्लाह से तौबा मांगते हैं।
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنا دے۔ آج کے اس پوری جو ہم نے پڑھی سورہ، اس میں سورۃ انفال میں اتنے سبق تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم انشاءاللہ سورۃ انفال سٹارٹ کرتے ہیں۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، اور اس سورت میں ہم پڑھیں گے کہ جنگ بدر کے واقعے کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور اس جنگ سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیے کہ یہ جو سورہ ہے یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں ایک آزاد ریاست مسلمانوں کی بن رہی ہے، جتنے قبیلے ان کے پاس تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرنے آئے گا تو ہم سب مل کے اس کے ساتھ لڑائی کریں گے تاکہ ہم محفوظ رہ سکے، اور اگر جس نے یہ بات نہیں مانی تھی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اس بات پہ ایگری کرو کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ کرنے آتا ہے تو تم ان کے ساتھ مل کے ہم پہ حملہ نہیں کرو گے۔ تو اس طرح سے ایک پوری آزاد ریاست ہو گئی، لیکن مسلمانوں کو جو خطرہ ہوتا تھا وہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھا، اور یہود جو تھے وہ مدینہ کے اندر تھے۔ تو اب چھوٹے چھوٹے سریے تو ہو رہے تھے لیکن ابھی تک بڑی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو جنگ بدر کے بارے میں تھا کہ مسلمانوں کو پہلی جنگ بڑی اور اتنی کامیابی ہوئی کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے 70 لوگ مارے گئے، اور 70 لوگوں کو جو مسلمان تھے وہ اپنے ساتھ قیدی بنا کے لے آئے تھے۔ اب اسی کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کیونکہ نکلے جب یہ تھے نا، ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ واپس مکہ کی طرف جا رہے تھے، شام سے مکہ جا رہے تھے۔ اب شام سے جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو مدینہ کی ایک وادی سے گزرنا پڑتا تھا، تو جیسے مسلمانوں کو یہ پتہ چلا تو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے کہ کیونکہ ابو سفیان کو یہ مزہ چکھانا چاہتے تھے، کیونکہ مکہ میں انہوں نے بہت تنگ کیا تھا، چھوٹے چھوٹے سریے ویسے بھی ہو رہے تھے کہ ہم ان کو مسلمانوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ مسلمان اب بہت طاقت میں ہے، تم نے اتنا ظلم کیا ان کے اوپر، اب وہ تو اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب جیسے ابو سفیان بھی کافی سمجھدار تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے اپنے کے لوگوں کو بھیجا کہ مکہ والوں کو جا کے بتاؤ کہ مجھے ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اب وہاں سے مکہ سے پھر سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہو سکتے تھے، جو خود نہیں آ سکے انہوں نے اپنا سامان دے دیا، کسی نے گھوڑے دیے، کسی نے کچھ، تو بہت بڑا ایک لشکر جو 1000 سے زیادہ کا تھا وہ وہاں سے آیا ابو سفیان کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ اب جب مسلمان یہاں سے نکل رہے تھے تو ان کی بالکل تیاری، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہاں سے جو ہے مشرکین مکہ وہ آ رہے ہیں لڑائی کے لیے۔ اب یہ کیونکہ ابو سفیان کا تو چھوٹا سا قافلہ تھا، مال غنیمت بہت زیادہ ان کو ملنا تھا، اور دوسری طرف ایک کفار کا اتنا بڑا لشکر تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوائس دی تھی کہ اگر تم دونوں میں سے تم جہاں بھی جا کے جنگ کرو گے تمہیں کامیابی تو ملنی ہے۔ اب ایک طرف مال غنیمت تھا کہ اگر اس کی لالچ ہوتی تو ادھر جاتے تو بہت سا مال ملنا تھا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو بھی یہ مطلب بتانے کی ضرورت تھی کہ دیکھو ہم اب اتنے کمزور نہیں رہے جس سے تم ہمیں سمجھ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ چوز کیا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ گئے تھے کہ کس طرح سے مدد کی اور کس طرح سے ان کو کامیابی ہوئی، تو کچھ ان میں سے ایسے لوگ تھے جن کا دل تھوڑا سا ڈر بھی رہا تھا کہ ہم تو ابو سفیان کے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اب اتنا بڑا قافلہ آ گیا۔ تو اس کے بارے میں سارا آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا احکامات دے رہے ہیں اور ان کے تھرو ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کیونکہ اب مال غنیمت کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے کہ کیونکہ جب تک اسلام سے پہلے کا طریقہ یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو مال آتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا، تو اب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اب اسلام آ گیا ہے تو اب اس کی ڈویژن کیسے ہوگی؟ تو آپ فرما دیجئے اے نبی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ غور کیجئے گا اس آیت پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں اور ان کے رب کے پاس بڑی مغفرت اور عزتوں کی روزیاں ہیں، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔ اب یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو ایک چھوٹے سے قافلے سے لڑنے جا رہے ہیں، جب ان کو لگا کہ اتنے مشرکین مکہ تو پورے کے پورے آگے ہیں تو وہ تھوڑا سا ان کا دل ایسا ہوا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کہ ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگ اس وقت اللہ کو، اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور اس کا ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگوں اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کر چکا تھا کہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت دے دی تھی کہ تم دونوں میں سے کسی گروہ کی طرف بھی جاؤ گے تو کامیابی تمہیں ملے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ جو اسلحے کے بغیر لوگ تھے وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکامات سے حق کو حق ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اب دیکھیں وہاں پہ تو اسلحہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو ایک قافلہ جا رہا تھا ابو سفیان لے کے، اور اس میں بہت مال غنیمت تھا، دوسری طرف جو لوگ تھے وہ تو اسلحے سے لیس آئے تھے۔ تو وہاں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کافروں کو جڑ سے کاٹ دے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ اس قافلے سے جا کے جنگ کریں گے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، اور یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کرتے رہیں بے شک اس بات کو۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا۔ دیکھیے وہاں سے جو کفار مکہ سے لوگ آئے تھے وہ 1000 کے قریب تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے ہی فرشتے نازل کر رہے ہیں کہ میں 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو لگاتار چلے آتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہہ رہے لڑائی تمہیں ہی کرنی ہے، فرشتے اس لیے نازل ہوئے تھے کہ تمہارے دل میں سکون آ جائے اور تمہیں ہمت یہ ہو جائے کہ تم لڑائی جب کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ کافروں کے اوپر یہ روب طاری کر دیا، اور انہوں نے وہ مسلمانوں کو جو 313 تھے اتنی زیادہ تعداد میں دیکھ رہے تھے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرح سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک اور صاف کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ شیطانی وسوسہ کیا تھا کہ وہ ڈر رہے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ اب یہ کیا کر رہے تھے فرشتے؟ ان کو اتنی ہمت دے رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آگے قدم بڑھاؤ، ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈال دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر ان میں ہمت بڑھائی اور ادھر کافروں کے دل میں ان کا روب ڈال دیا۔ ابھی کبھی بھی دیکھیں جب بھی ایمان والے کمزور ہوتے ہیں نا، کبھی کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، اپنی بات بیان نہیں کر پاتے۔ اب چھوٹی سی اگزامپل لیجئے، گھر کا معاملہ لیجئے کہ اگر ساس اور بہو میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کسی قسم کی، اب ساس ہے فار ایگزامپل، میں الٹا آپ کو ذرا بتا دیتی ہوں کہ ساس ابھی بیچاری ہے، اب بہو جو ہے وہ زوردار ہے، اب وہ بول رہی ہے، وہ ان کو جھوٹا کسی بات میں ثابت اگر کر رہی ہے، اور ساس جو ہے وہ ایماندار ہے، نیک ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیں گے۔ یہاں پہ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے دل میں روب ڈال دے گا اور یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہو جائے گی۔ یہ بالکل وہی بات ہے، دیکھیے ہر بات میں ہر آیت کو آپ یوں لیجئے جیسے یہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ یہی مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو ایک طرف ادھر سکون دیتا ہے تو دوسری طرف روب بھی ڈال دیتا ہے۔
اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں تمہارا روب ڈال دیتا ہوں، سو تم لوگ گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ مارنا تم نہیں ہے، صرف جو فرشتے ہیں وہ تمہارے دلوں کو سکون دیں گے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑی سخت سزا دیتے ہیں۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے مقابلے میں جاؤ تو اپنی پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ اس سے مستثنا ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا اللہ کا غضب کا مستحق ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اب کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں جا رہے تھے بدر کی جنگ میں، تو انہوں نے ریت جیسے ہاتھ میں پکڑ کے نا ایک مٹھی تو کافروں کی طرف زور سے پھینکی، اور کہتے ہیں کہ اس سے ان کی آنکھوں میں انہیں نظر آنا بند ہو گیا، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کدھر ان کے مقابلے میں مسلمان ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرح سے ان کی محنت کا خوب عوض دے، خوب بدلہ دے۔ لا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ دیکھیے ایسے کبھی بھی معجزے ہوتے ہیں نا ہماری زندگیوں میں، تو آپ یہ دیکھا کیجئے کہ یہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، شرط ہے کہ مومن ہو جاؤ، شرط ہے کہ مومن ہو جاؤ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنا تھا، اور اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو پھر میں بھی وہی کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کا ساتھ دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا مانو، اور اس کے کہنا ماننے سے روح گردانی مت کرو۔ سنتے رہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیا کہتا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ غور کیجئے اس سینٹنس کو، کہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، لیکن وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ بے شک ایسے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جن کو ذرا بھی سمجھ نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خوبی دکھاتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو وہ ضرور روح گردانی کرے اور بے رخی کرے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے۔ اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ یہ بہت ڈرنے والی آیت ہے کہ تم اس وبال سے ڈرو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کہ کہتے ہیں نا کہ گندم کے ساتھ کہ گن کے ساتھ گیہوں بھی پس جاتا ہے، یہ بالکل وہی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں برائی دیکھو اس کو روکو۔ برائی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کیا، ہم تو نہیں کرے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، یہ مکہ میں جب مسلمان تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھائیں گے، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی، مدینہ دیا، اور تم کو اپنی نصرت سے قوت بخشی، اور تم کو نفیس چیزیں عطا کی تاکہ تم شکر کرو۔
اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی اس وجہ سے کہ ان چیزوں میں خیانت کرو گے تمہاری پکڑ ہوگی، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ اب غور کیجئے پھر سے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اور اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ دیکھیے یہی دونوں چیزیں، اگر مال آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہے، آپ کا حلال مال ہے، اگر آپ کی اولاد کی تربیت آپ نے ایسی کی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی تھی، اور آپ کی نیک اولاد ہے نا، تو یہی اولاد آپ کو جنتوں کا وارث بنا دے گی، اور اگر اس کے الٹ ہے تو یہی اللہ کا امتحان بن جائے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کرو جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل ہی کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر تو اللہ کی ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ان کے برابر ہم بھی کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آتی ہیں۔ جب یہ باتیں سنتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ کیا باتیں ہوئی، یہ تو ہم نے بڑے ایسے قصے سنے ہوئے ہیں۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرح سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ دیکھیے اپنے لیے خود ہی بد دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ ان کو اتنا یقین تھا کہ ہم بڑے سچے ہیں، اور ہمارے پاس تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، تو کہتے تھے کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہے۔ تو اس پہ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن سچا ہے نا تو پھر ہم پہ عذاب نازل کر، کہ آسمان سے پتھر برسا، کہ ہم پہ کوئی دردناک عذاب واقعہ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب کر دے، مینس کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ دیکھیے یہ مشرک ہیں، مشرکین مکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ اگر وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان پہ عذاب نہیں ڈالے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر مسلمان، اگر نیک لوگ، اگر مومن لوگ، اگر متقی لوگ اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس پہ رحمت کرے گا۔ آپ استغفار آپ اپنی عادت بنا دیجئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں۔ اس کا متولی تو سوائے متقیوں کے اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ میں لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو متولی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم متولی نہیں ہو، کیونکہ کوئی ایسا شخص جو متقی نہیں ہے وہ خانہ کعبہ کا متولی نہیں ہو سکتا۔ ان کی نمازیں، اب دیکھیے کہ تھے یہ مشرک لیکن یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہ حج بھی کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اپنے کفر کے سبب ان کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب مزہ چکھو عذاب کا۔ بلا شک یہ کافی لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، مطلب ایسے لوگوں پہ مال لگا رہے ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت بن جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ میں ہی جمع ہونا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پھر ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر کے جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پیچھے ہو چکے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ غصہ بتا رہے ہیں، اپنا غضب بتا رہے ہیں، ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی پچھلے بخش دے گا، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا
चुका और तुम इनसे इस हद तक लड़ो कि इनमें फसाद बाकी ना रहे और दीन सिर्फ अल्लाह का ही हो जाए, फिर अगर ये बाज आ जाए तो अल्लाह इनके अमाल को खूब देख रहा है। फिर वही बात आ गई ना कि अगर वो बाज आ जाए और अगर रूह गर्दानी करे तो यकीन रखें कि अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है और वो बहुत अच्छा कारसाज है और बहुत अच्छा मददगार है। यहाँ पे इंशाल्लाह हमारा 9वां सिपारा खत्म होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, इतनी खूबसूरत हमने आज बातें सीखी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जैसे हमारा भूख का रोजा है ऐसे ही हमारी आंखों का रोजा, हमारे हाथ का रोजा, हमारी जुबान का रोजा, हमारे चलने का रोजा, हमारे दिल का रोजा भी हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने गुनाहों से हिजरत करने की तौफीक अता करे, हमें अपने नफ्स से जिहाद करने की तौफीक अता करे, ताकि हमें अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए हमारी कोशिशें देखनी है बस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं देखना कि हम एंड तक कहाँ पे गए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इन कोशिशों को कबूल और मंजूर कर ले और ना सिर्फ इस रमजान में बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हमें इन तमाम बुराइयों से हमारा छुटकारा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।